मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जबकि हमने मजहब को तब्दील कर दिया, मजहबी लोग आपको लड्डू खाने वाले, हलवे मांडे खाने वाले, रसगुल्ले खाने वाले इतने मिलेंगे कि अब अगर कोई मौलवी बेचारा मीठा नहीं खाता, लोग हैरान होते हैं, यार आप कैसे मौलाना साहब हो, आप रसगुल्ला नहीं खा रहे। लोग हैरान होते हैं, भाई ये मौलाना साहब हैं, ये मीठा ही नहीं खा रहे, ये मौलाना साहब हैं, ये बकरा नहीं खा रहे। तो ये अजीब सा हो गया है। तो ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने मजहब को गलत रुख बना के पेश किया है। तो अल्लाह ताला हमें इंसान का बच्चा बनाने के लिए कि तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर बढ़े, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना आए, तो रमजान में एक प्रैक्टिस कराई जाती है कि कमबख्तो कुछ खाने पे हाथ रोकना सीखो। लेकिन हमसे बड़ा ढीठ इस कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ। आप रमजान से पहले अपना वजन करो और चांद नजर आने के बाद आप अपना वजन करो। आप अगर रमजान से पहले 70 किलो के थे तो चांद रात को 170 किलो के हो चुके होगे आप। समझ आ रही है? चांद रात को कितने हो चुके होगे? 170 के। क्योंकि जो कैफियत इस वक्त चल रही होती है ना हमारी इफ्तारी में, दस्तरख्वान हमारे शर से बच जाए, ये बस में नहीं होता कि पकोड़ों के साथ हम प्लेटें भी खा जाएं। मैंने खुद रोल समोसों पे एक घर में लड़ाई देखी है, अच्छे खासे खाते पीते लोग। आपको क्या पता किसका तस्करा हो रहा है? शोर शराबा हुआ इफ्तारी के टाइम पे, मार कुटाई हो रही है। अबे हुआ क्या है? रोल कम पड़ गए थे। तो मुझे पता चला कि रोल का बहुत बड़ा रोल है सोलो सफाई में। रोल का बहुत बड़ा, रमजान में दस्तरख्वान पे रोल का बहुत बड़ा रोल है सबको जोड़ने में। इसलिए इतने रोल मंगवाया करें कि सबके लिए कम से कम 2-2 तो आए। समझ रहे हो? अगर पैसे नहीं है तो फिर मंगवाए ही नहीं। तो भाई रमजान में एक काम कर लो, कम खाने की आदत डाल दो। क्या कर लो? हाँ, एक अहम बात, ये मेडिकल साइंस का टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है नहीं, लेकिन कुछ मेडिकल साइंस की बातें ऐसी हैं जो मुत्तफकुन अलैह है, यानी सब डॉक्टर कहते हैं, तो मुझे बयान करने में वो हरज नहीं है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। कम खाने का मतलब क्या है? खाने की क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी नहीं बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ खाने की? बोलो, क्वालिटी। हम क्वांटिटी को फोकस कर रहे हैं, इतना खा गया। सही है ना? ये अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया है कि रमजान में आप खाने की क्वांटिटी के बजाय क्या बढ़ा दें? क्वालिटी बढ़। गोश्त, अंडे, ये चीजें खाएं ज्यादा। ड्राई फ्रूट, जो मालदार लोग हैं वो ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, गोश्त अंडे ज्यादा खा सकते हैं। वो जो गरीब लोग हैं तो ऐसी सस्ती खुराकें भी हैं जो क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। 3 चीजें कम करें, रोटी, चावल और ये जो तले हुए आलू होते हैं ना, तली हुई चीजें, इनको कम करें। जबकि हम रमजान में ये चीजें बढ़ा देते हैं। तो ये चीजें कम करें। अब माहिरीन आजकल अंडों के बारे में क्या करें? आप 5-6 अंडे भी खा लो, कुछ नहीं होता रोजाना। और अंडा सस्ती खुराक है, गरीब आदमी भी खा सकता है। अंडे बढ़ाएं अपनी खुराक में। देसी अंडे मिल जाएं तो नूर अला नूर। हमने तो 50 मुर्गियां पाली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देसी अंडे बढ़ाएं अपनी, तले हुए नहीं हो, देसी अंडे बढ़ाएं अपनी। अब ये तो आपको डॉक्टर प्लान बना के देगा क्या खाना है, मैं तो आपको ये बता देता हूं क्या नहीं खाना है। इफ्तारी में शरबत, बोलो। देखो, नबी ने जब मोटापे को नापसंद किया है तो हर वो चीज जो मोटापा पैदा करे, नबी उसको पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे? आप कह सकते हो साहब ये शरबत वरबत ये आपका टॉपिक थोड़ी है। जब कंट्रोलिंग पावर खत्म होती है ना तो हर जगह से खत्म होती है। जो फोड़ता फाड़ता है ना ज्यादा, वो हर चीज में आगे होगा। वो बदनजरी में भी आगे होगा, वो नशे में भी आगे होगा।
شریعت ہمیں کھانے پہ کنٹرول کروا کے کنٹرولنگ پاور بڑھانا چاہ رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے جس نے دسترخوان پہ کنٹرول کر لیا تو جب کوئی غیر محرم عورت گزرے گی نظر پہ بھی وہ کنٹرول کر سکے گا, نیند چھوڑ کے فجر کی نماز پڑھ سکے گا, وہ ہر چیز میں کنٹرول. جو کھانے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں نا تو ہر برائی سے بچنا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. اور جس کم بخت کا دسترخوان پہ کنٹرول نہیں ہے تو کوئی بھی گناہ دیکھ کے بھی اس کو کنٹرول نہیں ہوتا, پھر وہ بھاگتا ہے اس گناہ کے پیچھے. تو اپنی صحت کا بھی خیال کرو میرے بھائی. اس رمضان میں اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. ہم لوگ بھینس نہیں ہیں, ہم لوگ کیا ہے. ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کیا بولتے ہیں, تجربے سے ثابت ہے یہ چیز, پیکنگ کی ہر چیز کو گھر سے نکال دو. کوئی بھی چیز جو کمپنی بنا کے دے رہی ہے کتنی اچھی ہو, کتنے اس کے خوبصورت اس پہ لیبل ہو, وائٹامن سی کے آ رہے ہیں نا ڈبے. ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, اس نے بولا اس میں وائٹامن سی کے علاوہ سب کچھ ہے, اس میں صرف سی ہے, یہ والا سی ہے لکھا ہوا. پتہ نہیں کس کس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے ان کو. تو جس چیز پہ انسانی ہاتھ نے تصرف کر لیا نا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. ڈبے کی کوئی چیز نہیں کھاؤ, جتنی اچھی کمپنی ہو. ڈبے کی طرف وہ جائے میرے بھائی جو جس کو صحت کا بیڑا غرق کرنے کا. لوگ میں نے دیکھا ہے وہ جہاز میں جب میرے بہت سفر ہوتے ہیں تو وہ لوگ نا ایئر ہوسٹس سے مانگتے ہیں وائٹامن سی, وہ جو ہے نا جوس سنگترے کا وائٹامن سی ہے اس میں, وہ لے آؤ. اس میں وائٹامن سی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اسے جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے, وائٹامن سی اتنی نازک نرم و نازک چیز ہے کہ وہی ہے کہ وہ ایک کانچ کے جیسے برتن ہوتے ہیں نا, ایک بورے میں لے کے ایک صاحب کانچ کے برتن لے کے جا رہے تھے تو ایک صاحب کو عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتا کہ یہ کیا ہے. تو اس بیچارے نے بورا نیچے رکھا, سیٹھ صاحب نے ٹھوکر مارا کہ اس میں کیا ہے. اس نے کہا ہے نہیں, تھا کانچ کے برتن ہے, اب ٹھوکر لگایا تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. تو وائٹامن سی بھی ایسی چیز ہے کہ ذرا سا کوئی آپ نے ہیٹ دے دی اس کو یا تھوڑا سے کچھ کوئی کیمیکل ڈال دیا تو وائٹامن سی ڈبے پہ جب لکھا تھا اس وقت تھا, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے, اب نہیں ہے. تو وہ مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے, وائٹامن سی سمجھ کے پی رہا ہے اس کو نا, پیسے بھی خرچ کر رہا ہے, تو گلا اس سے فوراً بیٹھ جاتا ہے, ایسیڈیٹی فوراً شروع. میرے تو گلا بہت سینسیٹیو ہے, میں نے جب کوئی پیکنگ کی چیز ڈبے کی چیز خرید کے پیے یا فوراً گلا بیٹھا ہے, فوراً پیٹ میں محسوس ہوا ہے کہ تیزابیت بڑھ گئی ہے. نیچرل چیزیں صبح شام کھاتے پیتے رہو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ لو, یہ جو سیب کا مربع ہے نا بازار سے خرید کے کھاؤ, آپ ایک سیب کھاؤ گے آپ کو جلن شروع ہو جائے گی. کل کوئی جاننے والے قبلہ حکیم تھے, انہوں نے میرے لیے سیب کا مربع بھیجا, بڑا 3 سیب کھا گیا میں ایک ہی ٹائم. اللہ بچائے, کم کھانے کی باتیں کر رہا ہوں کچھ ایسا زبردست ہضم ہوئے کیونکہ وہ ایک قابل اعتماد آدمی نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے. تو کمپنی تو اس کو سیو کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈال رہی ہے. تو ڈبے کی چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بولو بچاؤ. چینی بھی ڈبے کی چیز ہی ہے, سمجھ رہے ہو, چینی بھی کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے. شہد کی عادت ڈالو میرے بھائی, شہد کے پیسے نہیں ہیں, گڑ کھا لو, گڑ. اور گڑ بھی آج کل کیمیکل والا آ رہا ہے, اس کو بھی جب تک جا کے گنا لے کے خود پکا کے نہیں بناؤ نا یقین نہیں آتا, یا کوئی بہت زیادہ قابل اعتماد ہو. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ صحت کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اپنی خوراک کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کا کنٹرول ہوگا تو خواہشات میں ہر جگہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا. بس آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. شاید حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے آپ سے, اسلام کیا چاہتا ہے, اسلام کا مزاج کیا ہے. مولانا قاسم نانوتوی کا کسی ہندو پنڈت سے مقابلہ ہوا, مناظرہ. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ دیکھو اسلام سچا دین ہے, یہ ہندو مذہب سچا دین ہے. اس کا ایسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک دیگ رکھی ہوئی ہے نا کھانے کی, میں پوری دیگ کھا لوں گا اور نہیں مروں گا. آپ بھی ایسی ایک دیگ کھا کے بتاؤ. بھائی انسان کے بس میں ہے دیگ کھانا, لیکن وہ ہندو پنڈت نے اس لیے کہا کہ میں پوری دیگ کھا جاؤں گا کہ بس یہ ایک معجزہ ہوگا, یہ اس کی علامت ہوگی کہ پوری دیگ میں نے کھا لی اور پیٹ میں اسپیس اتنی سی ہے, پھر بھی وہ دیگ مختلف کھانچوں میں پہنچ گئی اور میں نہیں مرا. اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ. کہ اتنا بڑا میں نے کارنامہ سر انجام دیا, پوری دیگ کھا گیا اور پھر بھی نہیں مرا.
تو یہ معجزہ ہوگا, یہ چمتکار ہوگی, اور یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ بھگوان کس کے ساتھ ہے, بولو میرے ساتھ. اور آپ دیکھ کھاؤ, میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ مر جاؤ گے. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان آپ کا ساتھ نہیں دے رہا. اب مولانا قاسم نانوتوی تھے غالباً, یا کوئی اور بزرگ تھے میرا خیال ہے, نام ذہن سے, کسی نے نیٹ پہ لکھ کے بتایا بھی تھا, پھر میں بھول گیا. اب وہ بیٹھ گئے بیچارے سر جھکا کے نا, لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں. یہ تو ہار گئے بھائی, ان کے بس کا نہیں ہے. اس کا مطلب بھگوان کس کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہے, ان کے بس میں نہیں ہے بھائی. یہ نہیں. کافی دیر سوچ بچار کے نا انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ دیکھو بھائی, ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیگیں کھانا انسانوں کا کام نہیں ہے, بھینسوں کا کام ہے. بھینس کو جب ہم چارہ ڈال کے دیتے ہیں تو پلیٹ میں دیتے ہیں یا اتنے بڑے دیگڑے میں دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا 3 لڈو بھینس کے سامنے آپ نے, بھینس بولے گی میرے ساتھ کیا مذاق کر رہا ہے بھائی تو. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی دیگیں کھانا, یہ بھینسوں کا کام ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. انسان میں اللہ نے خواہشات کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھی ہے. میں 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر رہ کے دکھاتا ہوں, تو بھی 1 ہفتہ رہ کے دکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں 1 ہفتہ کھانے اور پینے پہ کنٹرول, مجھے پیاس لگے گی نہیں پیوں گا پانی, بھوک لگے گی کھانا نہیں کھاؤں گا, تو بھی 1 ہفتہ یہ کر کے دکھا دے. جس نے کر لیا اس کی علامت اس کا دین سچا ہے. تو اسی وقت مناظرہ ہار گیا اس نے, نہیں ہو سکتا بھائی. تو اب آپ کو اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ جو کھائے پیے بغیر گزارا کر لے وہ اچھا مسلمان ہے. جس کمبخت کو ایک دن کا ناشتے کا ناغہ ہو جائے اور پاگلوں کی طرح سر دیوار پہ کوٹنے لگے, پھوڑنے لگے. ہم جب چھوٹے بچے تھے, جب گھر میں آتے تھے, مجھے اپنے اسکول کا زمانہ یاد ہے کہ جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کیا پکا ہے. اگر ہماری اماں نے کہہ دیا نا ابھی پکنے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, کھانا پک رہا ہے آدھا گھنٹہ, میں پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پڑوسیوں کے یہاں پھینکتا تھا. سمجھ رہے؟ اور ایسے دروازہ نہیں یوں پکڑتا تھا, دوڑ کر کے مارا. دروازہ یوں لے کر گئے, بڑا زبردست طریقہ ہے یہ. دروازہ کھولا, لکڑی کا دروازہ, پھر دوڑ کر کے مارا اس کو. اس سے ایک آواز آتی تھی. یہ ہمارے احتجاج کا طریقہ ہوتا تھا. پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ مار رہے ہیں, دوڑ دوڑ. تو بچوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. بچپنا تھا نا, کیا خیال ہے؟ بچے اس طرح کی ضد کریں, کھانا نہیں ملا جوتے اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پھر ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. میں نے یہ تو بتایا کہ میں کیا کرتا تھا, آگے میں یہ نہیں بتا رہا کہ میرے ساتھ میری اماں کیا کرتی تھی. پھر یہ تھوڑی بتا رہا ہوں میں. ہم تو جو پلیٹ نے دھاڑ دھاڑ کری وہ غصہ آ رہا ہے. تو بچپن میں تو ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ بچپن میں ٹھیک ہے. یہ بچے تو ہوتے ہی بھائی, ان کو چیز نہ, لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کنٹرولنگ پاور بولو بڑھنی چاہیے. اس کھانا مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا بھوکا رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے, آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ایک وقت کھلا ایک وقت بھوکا رکھ مجھے, تاکہ جب کھاؤں تو شکر ادا کروں, نہ ملے تو کیا کروں, صبر کروں, صبر کا ثواب حاصل کروں. ہم تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تیرے نبی کا حوصلہ تو بہت بلند تھا, ہمیں صبر والی زندگی نہیں, ہمیں تو خوشیوں والی زندگی چاہیے. ہمارا تو حوصلہ صبر کا نہیں ہے. میں بھی بیان کر رہا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے مجھے ایک وقت کا کھانا نہ ملے, تو ہو سکتا ہے یہ سارے بیان میرے دھرے کے دھرے وہیں رہ جائیں اور میں دوبارہ وہی ایکشن شروع کر دوں, پلیٹیں اٹھا اٹھا کے مارنا. تو لیکن اللہ سے ہمیں شکر مانگنا چاہیے. اگر کوئی آزمائش آ جائے تو بریکیں فیل نہیں ہونی چاہیے. مرے گا نہیں, بغیر کھائے اتنی جلدی مرتا نہیں ہے. کھا کے مرنا آسان ہے, بھوکا رہ کے مرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.